मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, लोग पता है क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 23 साल में जिहाद भी किया, जंग भी की, सुलह भी की, हम क्या कर रहे हैं? भाई 23 साल में जो नबी की सीरत है वो हमारे लिए क़यामत तक के लिए। असल सीरत जंग या अमन नहीं है, असल सीरत नबी की ये है कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले किए हैं। आपने ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के ही फैसले करने हैं। नबी ने 23 साल में सब कुछ किया, हम 23,000 साल में करेंगे ये। अगर 200 साल में भी हालात नहीं बनते, हालात सुलह के बनते, तो 200 साल में भी सुलह ही करनी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 23 साल में अल्लाह ने नबी को वो सारे काम इसलिए करवाए कि कहीं जंग का मौका होगा तो जंग करनी पड़ेगी, कहीं सुलह का मौका होगा तो सुलह करनी, 100 साल भी सुलह करनी पड़े 100 साल भी सुलह करोगे, 1000 साल भी करनी पड़े 1000 साल भी करोगे। मैं वो खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहा था। खिलाफत उस्मानिया के जो सुकूत हुए हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो पहली जंग अजीम थी ना, उसमें खिलाफत उस्मानिया कूद पड़ी थी, जबकि कूदने की ताकत थी नहीं। हालांकि ये उस्मानियों का फड्डा ही नहीं था, ये जर्मनी और फ्रांस की, ब्रिटिश की जंग थी, जिसमें दो बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे के अगेंस्ट थे। जैसे अमेरिका की जंग नहीं थी ना, ये पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम का अमेरिका से कोई लेना देना था नहीं था, तो अमेरिका घुन्ना बन के बैठा रहा है आखिरी दिन तक। बिल्कुल आखिर में अमेरिका ने यह किया कि जब जापान बहुत ज्यादा आगे चला गया ना और डर हुआ कि अब तो ये सबकी वाट लगा देगा, तो एक अदद बम ले जाके ऐसे करके फाड़ दिया अमेरिका ने। पहले उसमें भी कोशिश की कि ना फाड़ूं बम में, तो क्यों? मेच्योरिटी। उसने कहा भाई हमारी जंग नहीं है, हम क्यों कूदें उसमें। लेकिन मुसलमानों से क्या गलती हुई? वही जज्बातियत होगी। उस वक्त भी जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, हिटलर को एक शौक हुआ दुनिया फतह करने का। हमारे पास इतने सारे ममालिक थे, इतने वसाइल थे। खिलाफत उस्मानिया ने क्या किया? इत्तेहाद किससे कर लिया? हिटलर तो खैर बाद में आया था, उस वक्त तो खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। जो पहली जंग अजीम है उसमें हम किसके इत्तेहादी बन गए? जर्मनी के। और मुखालिफ हो गए बरतानिया के। बरतानिया से बिला वजह का पंगा ले लिया, रशिया और बरतानिया से, रूस और बरतानिया से। उसका नतीजा क्या निकला कि जब जर्मनी हारा है तो हमारी भी ऐसी की तैसी हो गई। तो माहिरीन कहते हैं, मुहक्किकीन कहते हैं कि खिलाफत उस्मानिया में उस वक्त इतनी ताकत थी नहीं, उसके लिए अपने मुल्कों पे कंट्रोल बरकरार रख लेना ही काफी था। उसको बढ़ के इस जंग में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए था, जैसे कि अमेरिका ने किया। वो नहीं हिस्सेदार बना, आज दुनिया की सुपर पावर है वो वसाइल जमा करता रहा, वसाइल जमा करता रहा, और फिर एटम बम बनाया। फिर उसने क्या किया? पहले तो जमीनी जंग लड़ने की कोशिश की जापान से। जब बिल्कुल ही वो भी आखिर में आया ना, जब देखा ना जापानी तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर निकल गए। जापान बढ़ता जा रहा था। दूसरी जंग अजीम में ना इतना फैल गया था, बर्मा तक जापानियों की फौजें पहुंच चुकी थी, तो वो कंट्रोल से बाहर, वो भी मेच्योरिटी के बगैर। उनका भी खोपड़ी क्या हो गई थी? आउट हो गई। मुल्क में कहत पड़ गया था, खाने को रोटी नहीं थी जापानियों में, और वो जो उनका आर्मी चीफ था वो इलाके पे इलाके फतह करता चला यार। ठीक है, तो अमेरिका तमीज से तमाशा देख रहा है। जब अमेरिका ने कहा कि यार इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिदाई हमले करते थे, पूरे पूरे जहाज उठा के ना अमेरिका की बेस पे बंदे समेत उड़ा देते थे। तो अमेरिका ने अपने साइंसदानों को बुलाया, भाई कुछ इस सिलसिले में अगर आप कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम बम बना रहे हैं इस सिलसिले में। अमेरिका ने कहा बम बनने दो, उस वक्त तक चुप करके बैठे रहो। बम बन गया तो अमेरिका ने बोला बम तो बन गया, लेकिन बहुत तबाही होगी, एटम बम है, एक दफा हम वैसे जमीनी जंग में ट्राई करके देखते हैं। जमीनी जंग में ट्राई, पहले उसको धमकी दी, भाई तू अपनी फौजें वापस बुला ले, इलाके खाली कर दे, हमारा आपसे कोई लड़ना भिड़ना बोलो नहीं, कोई जंग नहीं है हमारी, तमीज से बैठो, हमें भी इंजॉय करने दो लाइफ को, खुद भी क्या करो, इंजॉय करो। लेकिन वो जापान के जो फौज थी उन्होंने बोला नहीं, हम तो पूरी दुनिया फतह करने निकले। तो अमेरिका ने फिर वो अटैक किया है, मार खाई अमेरिका ने। वो जापानी तो बिल्कुल ही, और पता है वो जापानियों को भी रूहानी आमिलों ने उल्लू बनाया हुआ था। उनका एक रूहानी सदर था, रूहानी बुजुर्ग था, सदर कह रहा हूं, बुजुर्ग था, जिसका ये था कि ये पहुंचे हुए हैं बहुत, वो मजहबी उस तड़का लगाया, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये गलत बात कह ही नहीं सकते, इनको ऊपर से इल्हाम होता है। ये सारे ना मजहब का तड़का लगाए बगैर ऐसी मोटिवेशन मिलती नहीं है फिदाई हमलों की। तो वो जापानियों ने अपने वो सारा वो करके ना, जब अमेरिका को शिकस्त हुई तो अमेरिका ने बोला बम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक बम मारा
تو بھی اس کو عقل نہیں آئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لڑائی میں بم بم تو چلتے ہیں. ہیروشیما کی واٹ لگا دی. تو پھر جب دوسرا بم مارا ہے نا, اور پھر بول دیا کہ اب بھی نہیں آئے تو پھر تیسرا بم بھی آئے گا. تو پھر انہوں نے بولا ورنہ تو دوسرے بم کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آنا تھا. تو انہوں نے بولے تو یہ بم ہوتے ہوتے ہمارا تو پورا ملک ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا, اور پھر ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ ایسا یو ٹرن تو دنیا میں, وہ تو دوسری شادی کر کے جو طلاق دے دیتے ہیں نا, وہ بھی ایسا یو ٹرن نہیں لیتے. کچھ ہیں پٹے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کام ہی غلط ہے, تو ایسا یو ٹرن لیا انہوں نے. تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں, ہر چیز, ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جلد بازی کے فیصلے نظر آئیں گے. ہر ہسٹری میں, ہر چیز میں آپ یہی دیکھ لو. تبھی قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کے فیصلے سے بچ جاتے ہو. آپ نے لڑکوں میں یہ جملہ بہت سنا ہوگا, ابے تیرے بھائی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا, تیرے بھائی کے دماغ میں جب کوئی خیال آتا ہے, پھر میں دیکھتا نہیں ہوں تیرا ماموں کیا کہہ رہا ہے, تیرا چاچا کیا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ ناکام لوگوں کی جتنی بھی علامتیں ہیں نا, وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک ہی علامت یہ ایسی ہے جو اس کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن نے جو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا, اچھا اس میں مذہبی جو 2 نمبر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی. اتنا اہم حکم تھا اسلام کا مشورہ, کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرو اس کے ماہرین جن کے پاس حقیقی خبریں ہیں ان سے مشورے لو. آپ اس مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرو. یہی ہے نا مشورے کا مطلب. اس میں ہم نے کیا کیا, اس کو ہٹا کے استخارہ داخل کر دیا, مشورے کی ایسی کی تیسی. اب ہمارے فیصلے مشوروں پہ کم اور استخاروں پہ بولو زیادہ ہو رہے ہیں. اور وہ والا استخارہ لے آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. میں بار بار اس پہ بتاتا ہوں, ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے, جو آج کل کا استخارہ ہے. اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو, بس وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ. اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے. کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے, خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ, مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو استخارہ کا حکم, جو استخارہ یہ والا استخارہ جو میں بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ استخارہ نہیں ہے. یہ والے استخارے کا حکم حدیث میں ہے, اور استشارہ جو مشورہ ہے اس کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں. تو زیادہ ویلیو اسلام میں استخارے کی ہوئی یا مشورے کی ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مشورے کی. ایک بات. نمبر 2, قرآن کی پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ شورا رکھ دیا. شورا مشورے کو بولتے ہیں, جبکہ کسی سورت کا نام استخارہ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ استخارے کی ویلیو زیادہ ہے یا مشورے کی؟ مشورے کی. اللہ پروٹوکول استخارے کے بجائے کس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں؟ مشورے کو. نمبر 3, اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان اور جنتیوں کی علامات میں سے ہے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرتے ہیں وہ, بلکہ لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جو اہل جنت ہیں, سورہ شورا میں آپ دیکھو ان کی صفات ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہم معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اہل جنت کی علامات استخارہ نہیں بتائی ہیں, مشورہ بتائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی سے فیصلے کرنے والے اہل جنت میں سے نہیں ہیں, کیونکہ استشارہ جلد بازی سے روک دیتا ہے آپ کو, مشورہ کس سے روک دیتا ہے؟ جلد بازی کے فیصلوں سے روک دیتا ہے. تو اللہ کو یہ صفت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جنتیوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی ہے کہ جنتی کام سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. چوتھا نمبر, جنتیوں کی صفات اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں یا جہاں بھی اللہ شریعت کے احکام کا آرڈر دیتے ہیں, اللہ نے ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے.
نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ کیا کیا ہے؟ ساتھ بیان کیا ہے. لیکن سورہ شورى میں نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ مشورے کا حکم لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کے یہاں پر مشورے کو ویلیو دینے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ذکر کیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ چوتھی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں مشورے کی اہمیت استخارے سے صرف زیادہ نہیں بلکہ ادھر توجہ کرو نا بھائی, بہت زیادہ ہے. پانچویں بات, اگر مشورے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اور نقصان ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی مشورہ ہی کرنا ہے. غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر. اب دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے, دشمن طاقتور تھا, تو ڈیفینس. اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ ہم مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کمبختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا. یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی, تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نا شاورہم فی الامر, آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا. کامیابی کا سبب ہے مشورہ, تو اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بیماری کا علاج, یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا. بعض دفعہ علاج کے سائڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا, دیکھو مر گیا وہ, تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ پانچویں فضیلت ہے مشورے کی کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا, نقصان ہوا, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ. اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کے مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو, ہری بتی پہ چل لو نا اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا, ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اسلام کی یہ کس قدر بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں میچور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اہم کام کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورے کرو. مشورے سے کیا ہوگا؟ اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. اس کے پازیٹیو بھی دیکھ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھا دیتے, ایک پازیٹیو کام ہو جاتا کہ ہمیں یہ تقریر نہ کرنی پڑتی بھائی اصل میں وہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے, لیکن اس کے نیگیٹو بھی تو ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے. تو مشورے سے کیا ہوگا؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے, پھر بھی نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اب یہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے نا, ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے کیسا بہترین پیکج دیا. لیکن آپ کو پتا ہے استخارے کون کرتا ہے؟ لبرل سیکولر لوگ کرتے ہیں یا مذہبی لوگ کرتے ہیں؟ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں نا, اور استخارے کی وجہ سے مشورے کی دھجیاں اڑتی ہیں.
تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہبی لوگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کرو، وہی مذہبی لوگ جلد بازی کے فیصلے کروا رہے ہیں استخارے کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے ہاں مذہب کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے، غلط استعمال زیادہ.